बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के एक और रुकन अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और इससे पहले आप जानते हैं कि पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद फजर साहब, एक MNA अहमद चट्टा साहब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, वो भी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। और आज एक और MNA जो हैं PTI के, वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, उन्होंने एक दावा किया था। उस वक्त तो उस पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन आज अगर आप उसको दोबारा सुने तो शायद आप बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं 9 वाले केसेस, इसमें हमारे पार्लियामेंटेरियन तादाद अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हमारे 25 MPAs है पंजाब से, 11 MNAs है और 3 हमारे सेनेटर्स हैं। इनमें से अभी तक एक सेनेटर को सज़ा होगी, एजाज चौधरी साहब को, इसी तरह अहमद चट्टा साहब को और अब्दुल लतीफ़ साहब 2 MNAs को भी सज़ा हो गई, और इसी तरीके से एक MPA अहमद बचर साहब को भी सज़ा हो गई। जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इसमें अगर 9 मई के साथ साथ 26 नवंबर के जो मुकदमात हैं, उनमें भी सज़ाएँ सुनाई जाती हैं। अगर बाकी भी कहें तो फिर ये हमारे 75 पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जो एट द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर सीट्स, इंक्लूडिंग द MPAs ऑफ KPK, ये इंक्लूडिंग द MPAs ऑफ KPK, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK, जी इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ। तो ये गौर खान साहब ने जिन लोगों के नाम लिए, एजाज चौधरी साहब, मलिक अहमद फजर साहब, अहमद चट्टा साहब और अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब, ये सब डिस्क्वालीफाई हो गए। अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब को आज डिस्क्वालीफाई किया गया, लेकिन उन्होंने पिछले हफ्ते ये बताया था कि उनको सज़ा दी जा चुकी है। और अब सुनने में ये आ रहा है कि जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, अब उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ जो अली मीन गंडापुर साहब हैं, उनको न सिर्फ गिरफ़्तार किया जा सकता है बल्कि वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी सज़ा सुनाई जा सकती है। तो इस बारे में आज अलीमा खान साहबा ने क्या कहा, ज़रा वो भी सुन लें। इस वक्त कौन सी असेंबली आपकी चल रही है? पंजाब का अपोजिशन लीडर, उनको नाअहल कर दिया आपने, उनको नाअहल करना चाह रहे हैं उमर अयूब वगैरह को। जिसका दिल करता है, ये कोई यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। तो आज उमर अयूब साहब जो हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त भी लिखा है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन अगर कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, सेनेट, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 75 अरकान जो हैं, अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि आधी से ज़्यादा जो पार्लियामेंट है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में। तो इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फेडरल मिनिस्टर हैं, और एडवोकेट शफकत अब्बास ऐवान साहब, जो रुकन कौमी असम्बली भी हैं तहरीक इंसाफ के, और वकील भी हैं उमर अयूब साहब के बहुत से केसों में, और बहुत से मुकदमात में डिफेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को। तो दोनों हमारे साथ हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मलिक अहमद फजर साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, आज एक और MNA साहब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब। तो अगर उमर अयूब साहब भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता हुकूमत को, या कोई पड़ेगा? इमेज ख़राब होगा? देखिए, मैं आपका इब्तदाइया सुन रहा था बैरिस्टर गौहर साहब का। एक तो आपके प्रोग्राम में आके लोग ना जाने क्यों सब कह जाते हैं, मेरा भी बहुत जी चाहता है, मैं बड़ी मुश्किल से रोकता हूँ अपने आप को। हाँ, लेकिन आपका है कोई सहर है ऐसा कि आपके प्रोग्राम पे आके लोग ऐसी पेश गोइयाँ करते हैं जो हमेशा सच साबित हो जाती हैं। अब उससे 3 ही नतीजे अखज़ किए जा सकते हैं। एक तो ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब सूफ़ी हैं, औलिया हैं, यानी उन्हें मालूम था पहले से ही कि क्या होने वाला है, या उन्हें मालूम था कि पहले से क्या होने वाला है, को वली शली नहीं है, सिर्फ उनको कोई अंदर की खबर थी जो दी गई थी, जो उन्होंने बता दी आपको। और या ये कि वो तमाम लोग जो 9 मई के केसेस में मुलव्वस हैं, उनकी लिस्ट उनके पास मौजूद है। वो तमाम वीडियोस जो हैं जिनमें वो शहीदों की मुजस्मों की गर्दनें काट के उठा के पटक रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तुम्हें नहीं पता GHQ जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, GHQ जाएंगे। या वो वीडियोस जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कोर कमांडर के घर जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, या कोर कमांडर के घर की वो जलाने की वीडियोस जो हैं
وہ تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو صوفی ولی اولیاء ہیں, انہیں معلوم تھا, یا اندر کی بات کی ان کو کوئی خبر دیتا ہے تو ان کے پاس خبر ہوتی, اور یا انہوں نے لسٹ نکالی اور دیکھا کہ وہ کون کون لوگ ہیں جن کے کیسز میں انڈائٹمنٹس ہو چکی ہیں. یعنی ایک ڈیڑھ سال میں, پہلے تو یہ گلا تھا کہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی, 1 سال ہو گیا ہے, سزا کیوں نہیں ہو رہی, کیسز کیوں نہیں پیش ہو رہے. تو تیسرا جو نتیجہ نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے متعلق ویڈیوز موجود تھیں, جن کے متعلق ایویڈنس موجود تھا, جو انڈائٹ ہو چکے تھے, جن کے مقدمات چل رہے تھے, اور بظاہر لگتا تھا ان ویڈیوز کی, یا جن کے فون ٹرائنگولیٹ کیے گئے تھے, اور بظاہر لگتا تھا کہ ان کو سزا ہو جائے گی, تو ان کو سزا ہو گئی. نہیں, کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ان کی ویڈیوز موجود تھیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی, تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا, اور وہ پاک صاف ہو گئے. مجھے لگتا ہے ابھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو جائیں ابھی. اچھا, آپ نے بڑی, میں ولی نہیں ہوں, چائے پی رہا ہوں آپ کے پاس, وہ اچھا, آپ نہ کو مجھے مسائل تصوف معلوم ہے, اچھا, نہ آپ والا بیان میرے پاس ہے, لیکن اس وجہ سے چائے پی رہا ہوں تو ولی تو ہو نہیں سکتا. آپ پورا شعر بیٹھتا نہیں, شعر کا کوئی بھی یعنی حصہ نہیں بیٹھتا, تو میں اب بیچارہ آپ کو کیا بتا سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ 9 مئی کا ایک ملزم بیٹھا ہوا ہے, یہ ملزم ہے 9 مئی کا. یہ تو شفقت, آپ نے مجھے یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں شفقت صاحب. شفقت صاحب, یہ بتائیں کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ بھی 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار ہوئے تھے؟ میں 9 مئی کے مقدمے میں 10 مئی کو گرفتار ہوا تھا. 10 مئی کو گرفتار ہوئے تھے جی, اور میں 13 مئی کو ڈسچارج ہو گیا تھا اس مقدمہ سے. اچھا, تو آپ ایم این اے بھی ہیں؟ میں ایم این اے بھی ہوں جی. اور ڈاکٹر صاحب جو ولایت کی کہہ رہے ہیں نا, یہ تو پورا پاکستان ولی ہو گیا ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ عدالت کا کیا فیصلہ آنا ہے, کیونکہ فیصلے پہلے سے لکھے جا چکے ہیں, اور ایک ہی طرح کے فیصلے ہر جگہ پہ, وہ لاہور ہو. لیکن شفقت عباس عوان صاحب, جی, میری اطلاع کے مطابق کچھ مقدمات میں جن میں آپ وکیل تھے ملزمان کے, ان کو ریلیف بھی ملا ہے. میں بتاتا ہوں جی, ملا کہ نہیں ملا؟ بالکل ایسا ہی ہوا ہے. خود ملا ہے, نہیں خود ملا ہے 13 کو انہوں نے میری ریکویسٹ سنیں, ذرا سن لیں. جون 2024 میں 2 مقدمات میاں والی کے, ایک آئی ایس آئی دفتر پر حملہ اور ایک پی ایف بیس پر حملہ. اس میں ایک جہاز بھی جلوایا گیا تھا, اور جو آئی ایس آئی دفتر پر حملہ تھا اس میں ان کے لوگ بھی زخمی کروائے گئے تھے. وہ 2 ٹرائل ہوئے, اور محمد عباس جائی صاحب تھے, انہوں نے وہ سارے لوگ بری کر دیے, اور انہوں نے کہا ایسا کچھ وقوع نہیں ہوا, اور یہ سارے کے سارے ملزم. یہ جائی صاحب نے کہا؟ یہ جائی صاحب نے کہا. آپ وکیل تھے؟ میں وکیل تھا اس کیس کا. تو اس کا مطلب ہے جائی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ پھر مجھے بتانے دیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ان کے عدالت کے باہر فائرنگ کی گئی, ان کو کارڈن آف رکھا گیا, وہ عدالت میں نہیں, لیکن 3 دن سوتے رہے. انہوں نے آپ کو ریلیف دیا؟ انہوں نے ریلیف دیا تمام لوگوں کو. ٹھیک ہے. اور انہوں نے وہ 9 مئی کے 2 ابھی تک ان سروس ہیں؟ وہ ابھی تک ان سروس ہیں. پھر دیکھیں نا, ریلیف تو ملا نا آپ کو. میں ریکویسٹ تو کر دوں. اب یہ جو پرسوں فیصلہ ہوا ہے, 22 تاریخ کو فیصلہ ہوا ہے, اس میں احمد چٹھا اور ایم این اے جو ہیں ہمارے, بلال اجاز ایکس ایم این اے ہمارے, ان کی حد تک میں جب بحث کرنے لگا تو آپ ان کے وکیل تھے؟ میں وکیل ہوں ان کا. تو جائی صاحب نے کہا ان کا نام ہی گواہوں نے نہیں لیا, کنسپائریسی کے وہی گواہ مشہور زمانہ, وہ خالد اور وہ عصمت, اور وہ جو کبھی کہتے ہیں فیصل آباد میں کہتے ہیں 18 لوگ تھے, سرگودا میں کہتے ہیں 14 تھے, لاہور میں کہتے ہیں وہ 54 لوگ تھے جو کنسپائریسی کر رہے تھے. وہی گواہ سرگودا میں آئے, اور وہ جون 2024 میں جو 2 مقدمات بری ہوئے ان میں بھی انہی کے خلاف وہ گواہ تھے, اور یہ بری ہو گئے تھے, اور سیم قسم کی ایویڈنس تھی. اب وہ دوبارہ آئے, اور ان سے ان کے نام ہی رہ گئے. انہوں نے نام ہی نہیں لیا, نہ عمر ایوب صاحب کا لیا, نہ احمد چٹھا کا لیا, نہ بلال اجاز کا لیا سرگودا میں, باقی جگہوں پہ لیا ہے ان کا نام. تو مجھے جائی صاحب نے کہا کہ ان کی حد تک کیا بحث کرنی ہے, ان کا تو نام ہی نہیں ہے. اب جب فیصلہ آیا ہے تو جس طرح باقی لوگ سزا ہیں 10-10 سال, اسی طرح بلال اجاز اور احمد چٹھا بھی سزا ہے. مجھے آج تک 20 سال میری بھی پریکٹس ہے, اور کرمنل کی پریکٹس کرتا ہوں, آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا بندہ سزا ہو گیا ہو جس کے خلاف. چلیں, آپ تو دیکھ لیا نا آپ نے. آپ یہ بتائیں کہ آپ عمر ایوب صاحب کے بھی وکیل ہیں؟ میں ان کا بھی وکیل ہوں, سرگودا میں. سرگودا جو کیسز چل رہے ہیں, ان کو سزا کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, سرگودا میں تو ان کو وہ پی او ہو چکے ہیں, تو پروکلیمڈ اوفینڈر, مفرور. جی, تو جج نے ان کا کیس سیپریٹ کر دیا ہے. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کل کی جج صاحب کہ کوئی ایسی کوشش کریں کہ ٹرائل ان ایبسینشیا کر کے ان کو سزا کریں, لیکن وہ اس سے پہلے آرڈر لکھوا چکے ہیں, اب ان آرڈرز کو انڈو کرنا میرے مشکل ہوگا. اچھا جی, ذرا اب میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو عمر ایوب صاحب کا ایک کلپ سنانا چاہ رہا ہوں. کچھ دن پہلے انہوں نے ہمارے پروگرام میں کچھ کہا تھا, اب یہ نہ کہیے گا کہ وہ بھی ولی ہیں, لیکن سن لیں انہوں نے کیا کہا تھا.
آج کے دن تک اب آپ پر کتنے مقدمات ہو گئے؟ میرے اوپر ایک دن میں صرف پنڈی کی میں بات کر رہا ہوں 30 نئی ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں پنڈی میں، اور 8 نئی ایف آئی آریں جو ہیں وہ اسلام آباد میں درج ہوئی تو ہیں. ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ پتہ نہیں، ابھی 160 یا کتنے سے اوپر چلا گیا. ابھی اچھا سینچری آپ کی بھی ہو گئی ہے؟ میری سینچری بہت پہلے ہو گئی تھی، ابھی تو آگے ہی جا رہا ہے. تو اب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، اب آپ بھی ولی بن سکتے ہیں اگر آپ میرے سوال کا صحیح جواب دے دیں کہ 160 مقدمے اگر ہو گئے ہیں عمر یوب پہ، اس کا مطلب ہے اس کو سزا بھی دینی ہے، اس کو ڈسکوالیفائی بھی کرنا ہے. دیکھیں میں تو جانتا نہیں ہوں کہ ولی شلی ہوں نہیں میں. میر صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے تو گمراہ کرنے والے آپ ہیں. اچھا ہاں پرانے گمراہ کرنے والے، لیکن اب بھی گمراہ کرتے ہیں آپ، کیونکہ میں نے تو جتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ سب آپ نے دکھائی، ورنہ مجھے تو شاید معلوم بھی نہ پڑتا. وہ ویڈیو کہ ہم کور کمانڈر کے گھر جا رہے ہیں آپ ہی نے دکھائی، آپ نہ دکھاتے شاید پتہ ہی نہ چلتا مجھے. یہ کہ ہم جی ایچ کیو جا رہے ہیں اور جی ایچ کیو کے دروازے آپ نے دکھائی. وہ جلتے ہوئے جہاز جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلوایا گیا، وہ آپ ہی نے دکھایا کہ کون جلا رہے ہیں، کہاں پہ جل رہے ہیں، آپ نے ہمیں وہ تصویریں دکھائیں. وہ مجسمے جن میں وہ لوگ جنہوں نے چھاتیوں پہ ہمارے بچوں کے لیے گولیاں کھائیں، ان کی گردنیں کاٹ کے پٹک، ہمیں کیا معلوم، ہم تو یہاں کہیں لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اسلام آباد میں، وہ کس جگہ پہ گردنیں شہیدوں کی مجسموں کی کاٹ کے پھینکی گئیں، وہ آپ ہی نے دکھایا. اب یہ تمام چیزیں، یہ جو آپ فہرست دکھا رہے ہیں، آپ ہی ہمیں دکھاتے رہیں، یا تو آپ نے وہ ڈاکٹر کی ہیں اندر بیٹھ کے ویڈیوز اور ہمیں دکھا کے آپ نے گمراہ کیا ہے. بھئی میں نے تو جو آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے جو ویڈیوز جاری کی تھی ہم نے وہی آپ کو دکھا دی. جی مجھے تو دیکھیے یہ تو آپ نے مہربانی کی، لیکن جب آپ نے دکھائی، اب وہ آئی جی وائی جی کی بات تو ہم مانتے نہیں. آئی جی وائی جی کیوں؟ ارے یار بات تو سن لیں، ہماری بلایا تو بات تو سنیں. اب آئی جی وائی جی صاحب کی بات تو ہم مان لیتے، کبھی نہیں بھی مانتے. اب کیپٹل ٹاک پہ آ کے حامد میر کی بات نہ مانے تو اس کے بعد کہاں جائیں؟ اب یہ ساری ایک سیکنڈ، اب یہ تمام چیزیں جو ہے، تمام جو یہ بیچارے ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں، یہ کروایا آپ نے. اچھا ہاں یہ سارے ایویڈنس جو ہے، وہ ان پہ کیس میں نے کروایا. ارے بھائی ایویڈنس آپ نے دیا، کیس تو ہم ہی نے کروایا ہوگا کہیں سے. لیکن آپ نے نہیں کروایا. ہاں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں جی، اسحاق ڈار صاحب، ان کا بیان سنائیں جی ذرا. یہ پکڑے گئے ہیں مصدق ملک صاحب؟ ہمیشہ ہی پکڑا جاتا ہوں. پکڑائیں جی ذرا، دکھائیں مجھے. آپ نے کہا کہ کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اوپر. لا ٹیکس ہز اون کورس. آئی ایم نون ایز ریکنسلیٹر. لیکن میرے جیسا بندہ بھی اس لیے کچھ نہیں کر سکتا جب اپنے ہتھیار اٹھا لیتے کسی ملک میں اسٹیٹ کے خلاف، جب آپ سیکورٹی انسٹالیشنز پہ پرووک کر کے اٹیک کروا دیتے ہیں، تو دین دی لا ٹیکس ہز اون کورس. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس گورنمنٹ نے لکیلی کیس کوئی نہیں بنائی. جو ڈیو پروسیس لا ہے اسی نے فالو ہونا ہے. گورنمنٹ نے نہیں بنایا کیس، ایسے ہی آپ ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں. اور تھوڑا آپ نے پتہ نہیں کیا کیا آپ نے یہ دکھوا کے. دیکھیں کنٹراڈکشن آپ کے موقف میں اور ڈار صاحب کے موقف میں. ڈار صاحب تو میرے لیڈر ہیں، میرے موقف میں ان کے موقف میں کیا میرے سے کوتاہی ہوئی ہوگی؟ موقف تو انہی کا ہے. اچھا میں آپ سے یہ فرما رہا ہوں کہ انہوں نے تو آپ کو دیگر یہاں پہ جو گولیاں وولیاں چلتی رہیں، ہتھیار اٹھائے جو باہر سے نکلے، وہ آپ ہی نے بیان چلوایا تھا نا کہ ہم آئیں گے، ہم جیلیں توڑ کے قیدی چھڑوا کے لے جائیں گے. وہ یاد ہے آپ کو ایک بیان آیا تھا چیف منسٹر صاحب کا، علی مین گنڈا. ہاں پھر ایک اور بیان آیا تھا کہ ہم تو ریڈ زون پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں اور تمہارے خیال میں کیا کرنے آ رہے ہیں، وہ بھی آپ ہی نے دکھایا تھا. اب آپ ہی نے اسلحے دکھائے، آپ ہی نے بندوقیں چلتی دکھائیں، آپ ہی نے گاڑیاں جلتی دکھائیں، آپ ہی نے 9 مئی دکھایا، آپ ہی نے 26 پتہ نہیں وہ کیا تاریخ تھی وہ دکھائی، نومبر جو بھی دکھایا. اب سارا کچھ دکھانے کے بعد جب سزائیں ہونی شروع ہوئی تو آپ ہی پوچھ رہے ہیں کہ سزا کیوں ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ تو آپ نے درج نہیں کروایا تو نہیں کروایا. چلے یہ تو چارج شیٹ میرے خلاف ہی بنا دیا. یہ تو بھائی آپ پہ اعتماد کرتے ہیں نا. اچھا ایک بات اور کہوں گا، ایک اور بات کہوں گا. دیکھیں وہ بھی آپ ہی نے دکھایا تھا، وہ جو لکھا لکھایا فیصلہ جا رہا تھا وہ کورٹ کے پیچھے سے جو پوچھ رہے تھے یہ کیا ہے لفافے کے اندر. اب آج گلا کرتے ہیں کہ فیصلے لکھے ہوئے. ارے بھائی جو فیصلے لکھے ہوئے ویڈیو پہ آ گئے وہ تو آپ کے لکھوائے. چلے آپ ان کو تھوڑا سا جواب لے لیں ان سے. لیکن شفقت صاحب اگر اجازت دیں گے تو دل لگی کر رہے ہیں، محبت سے پروگرام کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ شفقت صاحب خود تو بچ گئے، قید ہونے کے بعد بھی بری بھی ہو گئے،
باقی سب کو مروا دیا. نہیں یہ تو ابھی بھی کچھ کیسز بھگت رہے ہیں. ارے لیکن انہوں نے مجھے خود بتایا, میں تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہی سن رہا ہوں. ایک کیس میں انہوں نے کہا میں 3 دن میں بری ہو گیا. ایک کیس میں بری ہوا تھا. باقی جس کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کو سزا. اچھا ذرا ان کو بتائیں, شفقت صاحب ذرا ان کو بتائیں آپ کو اٹھایا بھی گیا تھا؟ میری طرف سے مجھے اٹھایا گیا تھا. میری طرف سے درخواست کیجیے گا صاحب بات تو سن لیں, صاحب کو نہ مروا دیں. بات تو سن لیں. مجھے اٹھایا گیا تھا الیکشن سے 10 دن پہلے. میرے بھائی کو, میرے بھتیجے کو, دوسرے بھائی کو, 4 دوستوں کو 3 دن رکھا تھا انہوں نے. اور پھر آپ نے الیکشن تو لڑا نا؟ میں الیکشن لڑا, آپ جیت بھی گئے. میں جیت بھی گیا. آپ نے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے. جی لیے ہیں. اور میں سزا بھی ختم ہو گئی. میری ریکویسٹ تو سنیں, یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کے خلاف ایویڈنس کیا ہے مجھے وہ تو بتانے دیں. ایویڈنس ساری لیڈرشپ سوائے 3 سے 4 بندے موقع پر موجود بتاتے ہیں, باقی سارے لوگوں کو زمان پارک میں بٹھا کے کنسپائریسی کرواتے ہیں. اور گواہ جو عصمت کمال اور خالد ہیں وہ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں؟ صوفے کے نیچے اور ٹیبل کے نیچے خان صاحب کے کمرے میں. ایک منٹ عمران خان کا گھر, ان کا کمرہ, ٹیبل کے نیچے کون؟ عصمت کمال اور خالد, اور تیسرا گواہ یہ چھپے ہوئے ہیں. ان کا کمال ہے نا, عصمت کمال کا کمال ہے کہ وہ گھر کے اندر گھسا, ٹیبل کے نیچے جا کے چھپ کے کیا سن رہا تھا کہ یہ خان صاحب ان کو انسٹرکشن دے رہے تھے کہ 9 مئی کو تباہی کر دو جی, یہ جلا دو, وہ جلا دو. میری ریکویسٹ تو سن لیں. اب پھر یہ چپ رہتا ہے, یہ بتاتا بھی کسی کو نہیں. گواہ نے عدالت میں یہ بات کہی جی. اور یہ 7 مئی کو کہتا ہے میں سن رہا تھا, ہم 3 لوگ تھے, ہم خان صاحب کے سیکورٹی عبور کر کے اندر چلے گئے. اندر سے بھی اندر جو جہاں کمرے میں وہ میٹنگ کر رہے تھے اپنے سارے کولیگز کے ساتھ, وہاں پہ ہم چلے گئے اور ہم چھپ کے بیٹھ گئے. ایک کہتا ہے میں صوفے کے نیچے اور ایک کہتا ہے میں ٹیبل کے نیچے. اور ان 80 بندوں نے نہیں دیکھا ان کو, اور وہ اپنی باتیں کرتے رہے, یہ سنتے رہے. اور اب جب عصمت کمال کا ریکارڈ منگوایا گیا تھانے سے, تو اب اس وقت انہیں نہیں پتا تھا کہ اس نے گواہ بننا ہے اور کیا کرنا ہے. عصمت کمال کافی دنوں سے غیر حاضر تھا. ایس ایچ او نے روزنامچے میں رپورٹ لکھی ہوئی تھی کہ یہ ہیپچول جو ہے یہ چھٹیاں کرتا ہے, ایس پی صاحب کو رپورٹ کریں اور وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ یہ بندہ تھانے میں نہیں آتا. اور اس نے کہا کیا ہے کہ مجھے ایس ایچ او نے ڈپیوٹ کیا اور میں وہاں پہ ڈیوٹی کر رہا تھا. اب روزنامچہ تو تبدیل نہیں ہوتا, وہ تو روز ہی ہر منٹ میں لکھا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے تھانے میں جو بھی کاروائی ہوتی ہے کوئی بندہ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے. لیکن اس کی گواہی تو صحیح ہے نا؟ کیا یہ گواہی جو اس نے دی خدا کا خوف کریں, یہ پاسبل ہے کہ وہ ادھر ٹیبل کے نیچے بیٹھا اور اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ تو جب جج صاحب نے اس گواہی کو مان کے تو سزا دے دی, جج صاحب نے جون 2024 میں ان کی گواہیوں کو کہا یہ جھوٹے ہیں سرگودا میں. اچھا جج صاحب نے کہا جھوٹے ہیں؟ یس, یہ جھوٹے ہیں. اس طرح پاسبل نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ چلے گئے اور انہوں نے کنسپائریسی سن لی. اور پھر اگر اتنی بڑی انہوں نے سازش سن لی, جون 2024 میں کہا جھوٹے ہیں, جو جھوٹے ہیں, اور 2025 میں کیا کہا؟ وہ سچے ہو گئے. کون سی عدالت میں؟ اسی سرگودا کی عدالت میں. تو جج صاحب وہی تھے؟ نہیں, جج صاحب چاہیے. تو پھر اس طرح بات کریں نا. جج صاحب چاہیے تھے. پہلے سے جو جج صاحب تھے وہ شاید ان کو گواہی کا پتہ نہیں چلا, بعد میں جو جج صاحب آئے وہ صحیح جج صاحب تھے. نہیں, وہ صحیح جج چن کے لگائے گئے ہیں. میرے صاحب میری ایک اور ریکویسٹ بھی سن لیں, یہ سارے ججز لنک ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, اور یہ اف اور بٹ بھی نہیں خود لکھتے نہ. یہ تو آپ میں بتا رہا ہوں جج صاحب کی شان میں گستاخی تو مجھے گستاخی کرنے دیں تھوڑی سی. آپ کورٹ کر رہے ہیں, مجھے تھوڑی سی آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں, مجھے کرنے دیں. اس کے ذمہ دار آپ ہیں, کیونکہ مجھے جج نے کہا ہے کہ ان 2 بندوں کے بارے میں آپ نے بات نہیں کرنی, ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اور جج نے ان کو سزا کی ہے. تو میں یہ بات تو یہ ریکارڈ پہ ہے جج صاحب نے جو بات کی. جج صاحب نے مجھے کہا ہے اوپن کورٹ میں کہ ان کے خلاف تو شہادت ہی نہیں ہے, چھوڑے آگے چلے. اب میں آگے چلا گیا اور وہ پیچھے رہ گئے. اب ملک صاحب کیا خیال ہے آپ کا ان کے بارے میں؟ لگتا ہے کہ ان کو جیل جانے کا شوق ہے؟ ان کو جو گفتگو کر رہے ہیں, پہلے رہا ہوں جیل 2-3 دفعہ. نہیں, یہ تو بچ گئے. نہیں, میں جیل کاٹ کے آیا ہوں. ابھی لگ تو ایسے رہا ہے کہ مائڈس ٹچ ہے ان کے پاس. لگ یہ رہا ہے کہ یہ اپنے ساتھ مجھے بھی لے کے جائیں. نہیں, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں آج اسلام آباد کی ایک عدالت میں پیش ہوئے, کیونکہ اسلام آباد میں بھی ان پر کافی مقدمات ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی, اور ان کی گفتگو جو ہے وہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو سننے کا بہت شوق ہے, تو میں ان کو دوبارہ سنوا رہا ہوں. 5 اگست کو پورے پاکستان کے ہر شہر پہ لوگ نکلیں گے, باوجود اس کے کہ جب بھی ہم پرامن احتجاج کا اعلان کرتے ہیں یہ ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہمارے لوگوں کو کمیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پیشیاں شروع ہو جاتی ہیں, سزائیں شروع ہو جاتی ہیں, نااہلیاں شروع ہو جاتی ہیں.
लेकिन इससे हमारे हौसले पस्त होने वाले नहीं। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि घबराना नहीं है, घबराए ये हुए हैं। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ, सियासी और जमहूरी तरीके से तुम ना हुकूमत गिरा सकते हो, न तुम्हारी ये औकात है और न तुम्हारी हैसियत है। अब डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इनको थोड़े दिनों में सज़ा हो गई तो इलेक्शन कमीशन तो इनको डिस्क्वालीफाई कर देगा, तो हुकूमत तो इनकी गिर जाएगी, तो इनको फिर भी यकीन है कि नहीं मेरी हुकूमत नहीं गिरेगी, इसकी क्या वजह है? वही जो आपने पहले बताई थी कि या सूफ़ी हैं या औलिया हैं या कोई अंदर की ख़बर है किसी ने दी है और या मालूम है। देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, वो दावा वो कर रहे हैं जो दावा कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए ना। नहीं वो तो मुझे गौहर खान साहब ने बता दिया कि ये खतरे से दो चार हैं, वो कह रहे हैं कि मैं खतरे से दो चार नहीं हूँ। भाई अब मजाक में एक बात कर लूँ, ये आपके क्लाइंट तो नहीं है? नहीं मेरे। किसी चीज़ से आप हाथ लगाते उसे तो सजा हो जाए। नहीं मैंने बरी करवाए 2 मुकदमात 9 मई के मैंने बरी करवा चुका हूं। डॉक्टर साहब सारे मेरे खाते में ना डालें। ये जो है सब को कर रहे हैं, सारे मेरे खाते में नहीं डालें। बच जाएंगे, फिर हो सकता है बच जाएं। नहीं अली मीन गंडापुर साहब की ये वकील नहीं है। नहीं तो हो सकता है बच जाए ना अली अमीन। लेकिन ये उमर यूब साहब के वकील हैं। वो गए। नहीं ये तो ज्यादती है। नहीं मैं ईमानदारी की बात है, दिल से नहीं हुई कह रहा हूँ। इनको पता है ये भी सूफी हैं क्योंकि वो जा रहे हैं। अज़राए मज़ाक ये बात की है, ये बात नहीं है। और ये आपको सूफी पता है हैं। कि मैंने दरमियान में उनसे इजाज़त ली है कि अगर मैं, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे कि मैं कोई ऐसी बात करूँ। नहीं ये सूफी ऐसी हैं, बात इनको नहीं, पता है वो जा रहे हैं, लेकिन नहीं मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, ना जा रहा हूँ, ना कह रहा हूँ, ना चाह रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो तरीक़ा कार है उसको चलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ अगर किसी जगह पे ज़्यादती हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो 9 मई में मुलव्विस थे, जिसकी वो एट्रॉसिटीज़ जो आपने ख़ुद दिखाई हैं, जिनका मैंने पहले मजाक में ज़िक्र किया है, ये मजाक नहीं। मैं समझता हूँ कि जब मुल्क के अंदर ये आप करना शुरू कर दें कि आप अपनी छावनियों पे हमला आवर होना शुरू हो जाएं, और आप अपने लोगों को ले जाके GHQ के ऊपर हमला आवर हो जाएं, और आप अपने ही कोर कमांडर्स के घरों को आग लगाना शुरू कर दें। अभी ये जो आप सारा दिन बैठकर कहते हैं कि हमने उनके 3 राफेल गिरा दिए और हमने S-300 गिरा दिया और हमने उनकी बैटरीज, जो लड़के, मेरे सुनने में आया है कि जो लड़के S-400 की बैटरीज, ये जो उनकी आनी शील्ड या जो भी उसको कहते थे, उसको गिराने गए थे, वो अपने मौत के परवाने पे दस्तखत करके कामाकाजी मिशन पे गए थे। तो वो बच्चे जो आपके लिए और हमारे लिए मरने, शहीद होने के लिए जाते हैं और बच के आ जाते हैं, अल्लाह की कुदरत देखें कि S-400 की बैटरीज भी तबाह कर देते हैं और वापस भी आ जाते हैं। और वो लड़के, वो जवान जो अपनी छातियों पे गोलियां खाते हैं, ये मजाक नहीं है कि आप उनके घरों के अंदर जाके आग लगा दें, और आप उस GHQ के ऊपर, जिसको आज आप वाह कर रहे हैं, आज आप सारे कहते हैं कि हमारा नाम जो है, मैं अभी बाहर गया था तो पहले लोग गालियां निकालते थे, इस मरतबा तो कोई नहीं बोला। मैं पूरी दुनिया घूम कर आया हूँ, किसी एक शख्स ने एतराज़ नहीं किया। पहली दफ़ा पाकिस्तानियों को ऐसे लगा कि हमारा भी कोई मुकाम है, हम भी खड़े हो सकते हैं, हमारा भी ऐसा एक मामला है कि हम एक इतनी बड़ी ताकत को शिकस्त दे सकते हैं। तो आप जब अपने घर के अंदर इस तरह की हरकत करते हैं और जो लोग उसमें मुलव्विस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। वो लोग जो उसमें मुलव्विस नहीं हैं, जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनको के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस पर ज़रा इनसे पूछ लें कि जिन लोगों ने रियासती इदारों की अहम तनसीबात पर हमला किया, और सर ये नहीं था सिर्फ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक सेकंड लूँगा, एक सेकंड लूँगा, मौका देंगे, मैं एक सेकंड लूँगा। ये नहीं था सर सिर्फ, आपने जो कैंपेन्स चलाई, चलें वो आपने नहीं सर छड़े, पहले जरा 9 मई वाली बात कर लें। 9 मई के से हाँ, रिलेटेड वो बात बड़ी कर रहा हूं। ज़रूरी है सर बात मैं करना। 9 मई से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि जब आप जर्नैलों के बच्चे और बच्चियों के खिलाफ उनकी तस्वीरें लगा लगा के कैंपेन चलाएं, तो आपको ये ख्याल नहीं आता कि यही वो लोग हैं जो छाती पर चले इसका जवाब दे दीजिए शफकत साहब। इसका जवाब। मैं तो ये कहता हूँ कि ये बड़े जालिम लोग हैं, ये इन लोगों को तो फांसी होनी चाहिए जिन्होंने किया है, इंस्टॉलेशंस पर हमला किया। इंस्टॉलेशन। अब मुझे इतना बता दें कि एक बंदा मीडिया पे आके कहता है मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा कोई तल्लक नहीं है, मैं पार्टी छोड़ता हूँ, वो उस सारी FIR का मरकजी किरदार होता है और वो दूध का धुला हो जाता है। को नाम तो लेना, नाम उस वक़्त के सूबाई वज़ीर तालीम जो थे, तो IG ने कहा कि वो इस सारे आपने नाम नहीं लिया, मैं लूँ, मुझे भूल रहा है, मुराद रास। मुराद रास को मरकजी किरदार बनाया गया। IG साहब ने कहा कि इनकी हमारे पास टेलीफोन पे गुफ्तगू की भी रिकॉर्डिंग अब है। उन्होंने 2 मिनट का बयान दिया, वो दूध के धुले हो गए। आप
اتنے سینسٹیو میٹر ہے. آپ کی باتیں سن کے مجھے بھی بڑی پریشانی بھی ہوئی, اور کہ آپ اتنے حب وطن ہیں, تو ہم سب کو اتنا حب وطن ہونا چاہیے. لیکن خدا را آپ 2 منٹ کی کسی بندے سے ویڈیو کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں, وہ اس مقدمے کا مرکزی کردار ہوتا ہے, اور اس کو آپ گھر بٹھا دیتے ہیں, اور وہ پھر اس کے بعد. میں ایک مقدمہ آپ کو بتاتا ہوں, 72 جو 22 تاریخ کو سزا ہوا ہے. اس مقدمہ FIR کا مرکزی کردار ہے طارق نام کا بندہ. کہا جاتا ہے جی طارق اپنے ڈالے میں موب کو لیڈ کرتے ہوئے آیا, اسی کے ڈالے میں پیٹرول تھا, اور اسی کے ڈالے میں ویگو ڈالے میں گنز تھیں. وہاں سے یہ 3 بندے, ایک ظفر اللہ اور ایک حمزہ, اور یہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں, اور اسی کے ڈالے سے پیٹرول اٹھا کے وہ آگ لگا دیتے ہیں. اس طارق نے پریس کانفرنس کر دی, اور یہ طارق گھر بیٹھا ہوا ہے, اور یہ پنچایت کر رہا ہے تھانے میں بیٹھ کے. مجھے بتا دیں وہ ورکر جن کو بعد میں جن کے نام ٹریس کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالے گئے, وہ 10 سال سزا ہو گئے. یہ طارق جو مرکزی کردار ہے, میری پوری FIR اس کا آپ پورا مقدمہ پڑھیں اور اس کا فیصلہ تو پڑھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ باقیوں کو سزا دے رہے ہیں تو اس کو بھی دو. میں کہتا ہوں اس کو آپ نے بے گناہ کر دیا, کیونکہ اس نے 2 منٹ کی ویڈیو کلپ ریکارڈ کروا دی. تو مصدق ملک صاحب کو کوئی اختلاف نہیں ہے؟ کوئی اختلاف نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا بیانیہ جھوٹا ہے. آپ کا بیانیہ جھوٹا ہے. اتنے سینسٹیو میٹر اگر واقعی ہوئے ہیں تو آپ کبھی بھی نہ چھوڑتے. لیکن 9 مئی کو حملے تو ہوئے نا. نہیں, حملے ہوئے ہیں, آگ تو لگی نا. میں بتاتا ہوں کیسے ہوئے. ہاں, میں جہاں پہ کھڑا تھا 9 مئی کو, ہم وہاں پہ تقریریں کر رہے تھے, تو کچھ لوگ اچانک چل پڑے دوسری جانب کینٹ کی طرف. میں بالکل اچانک چل پڑے. میری بات اچانک انہوں نے میری بات تو سن لیں, میری بات, میں آپ کی بات سنتا رہا ہوں. اچھا, وہ لوگ چل پڑے, تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں, تو میں ان کے پیچھے چل پڑا. ایک بندہ آ کے رکا ہے میرے پاس, اس نے کہا موٹر سائیکل پہ مولوی صاحب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. وہ مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے کینٹ کے سامنے چھوڑ کے آئے, اور وہ ملازم ہے, اور کسی خاص ادارے کا ملازم ہے. میں آن اوتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, اور اس نے مجھے وہاں تک. تو آپ اس طرح انون آدمی کے ساتھ بیٹھ کے چلے گئے؟ میری بات تو سنیں, میری بات سنیں. ادارے کے ملازم کے ساتھ یہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کنٹونمنٹ تک کیوں گئے؟ تو میں کہہ رہا ہوں میں گیا ہوں, اس کی سزا بتائیے نا. میں گیا تو اس سے یہ تھا کہ ادارے وہاں کے پہ جا ساتھ کے ان ہیں. لوگوں کو کنٹرول کریں, وہ کنٹرول اور کریں. میری بات سنیں, شاباش میری بات سنیں. ہم نے کنٹرول کیا بھی صحیح, ان کو واپس لے کے آئے ہیں. سرگودا میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب پوری بات سنیں نا, آپ کی باتیں میں نے سنی, آپ کی فلسفی بھی سنی, اور آپ کی وہ باتیں بھی سنی جو شاید آپ کو یہاں پہ نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن ساری سنی ہے نا, تو میری بھی سنیں. وہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں بنا سرگودا میں, ان لوگوں کو ہم کینٹ سے واپس لے کے آئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں پہلے دن نہیں, لیکن جہاں پہ آگ لگ گئی, توڑ پھوڑ ہو گئی, تو وہاں پہ تو دیں سزائیں. ان کو دیں. جو لوگ ملوث ہیں, خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, آپ کمیشن بنائیں, جو لوگ واقعی ملوث ہیں ان کو سزائیں دیں. لیکن اس طرح تو نہ کریں کہ ٹیبل کے نیچے آپ چھپ کے بیٹھے ہیں, آپ صوفے کے نیچے چھپ کے بیٹھے ہیں, اور 80 بندہ بیٹھا ہے, آپ وہ کنسپائریسی سن رہے ہیں, اور پوری لیڈرشپ تو اسی وجہ سے یہ کیس بھگت رہی ہے. ان میں سے سوائے ڈاکٹر یاسمین راشد کے یا 1-2 اور کے موقعت ملزم کوئی بھی نہیں ہے. سارے اور سارے اس کنسپائریسی کے ملزم ہیں جہاں پر یہ عصمت کمال اور خالد انٹر ہو جاتے ہیں اور صوفے کے نیچے چھپ کے باتیں سنتے ہیں. یہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے. آپ کوئی کہیں بات کر سکتے ہیں لیگل پوائنٹ پہ کہ اس ایویڈنس پہ آپ لوگوں کو سزا کر رہے ہیں, نائل کر رہے ہیں, جنہوں نے لاکھ ووٹ لی ہوئی. میں ایک بات کرنا چاہوں گا. یہ بھی تو بتائیں نا ڈاکٹر صاحب, اسی بات یہ بھی تو بتائیں نا کہ صوفے کے نیچے اور میز کے نیچے بیٹھ کر جو چھپ کے سن رہا تھا, اس کی گواہی دیکھیں. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاق میں ایک بات کر لوں تاکہ لائٹ ہو جائے ذرا معاملہ, تھوڑا سا ہو گیا. میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے کسی بات پہ. وہ تو مذاق میں کر رہا ہوں یہ بات, اسے سیریسلی مت لیجیے گا کہ اگر تھانے میں نہیں تھے تو پھر ہو سکتا ہے چھپے ہوں میز کے نیچے. بھائی ایک بندہ جس کی تھانے میں ضرورت تھی نہیں تھا وہاں پہ, باقاعدہ غیر حاضری لگ رہی ہے, تو پھر وہ کہیں تو تھا, تو ہو سکتا ہے وہاں. لیکن یہ میں نے بات مذاق, اور عمران خان کے گھر وہ کچن کے راستے سے اندر داخل ہوا, بیک ڈور سے. یہ میں نے مذاق میں بات کی نا, اب اس کو تو آپ سیریسلی, جو میں کہہ رہا ہوں مذاق میں بات کی. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں کیوں چاہوں گا کسی بے گناہ آدمی کو سزا ہو؟ میں یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چند لوگ نہیں تھے, میرے دوست ہیں. مجھے معیوب لگتا ہے کہ میں کسی کا نام لوں, مجھے معیوب لگتا ہے. آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نام لیا, میں نے نہیں لیا. اور بھی بہت سے نام ہیں, میں وہ بھی نہیں لوں گا. مجھے معیوب لگتا ہے بیکاز ایک میرا ان سے ایک عزت احترام کا رشتہ رہا ہے, میرے وہ کولیگز رہے ہیں. میں ان کا نام لے کے کیوں کسی کو شرمندہ کروں گا؟ لیکن آپ اپنی ویڈیوز خود چلا کے دیکھ لیں.
اور دیکھ لیں اس میں کہ کون کون شخص کس کس جگہ پہ کیا کہہ رہے ہیں. اب خان صاحب نے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ویڈیوز لے کے آئیں وہ چلائیں, وہ تو چلاتے نہیں ہیں. بھائی چل رہے, ارے بھائی چلی ہیں, نہیں چلی نا, روز چلی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد کی چلی ہے, وہ روک رہی ہیں کہ کوئی آگے نہیں جائے گا, اور ہم باہر کھڑے ہو کے احتجاج کریں گے. چلی ہے, آپ نے چلائی ہے اور وہ چلی ہے. میں ایک منٹ دوبارہ, میں تحمل سے, میں ایک تو ڈاکٹر صاحبہ پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے, بالکل نہیں کرنا چاہتا. میں دیگر دوستوں پہ بھی کسی کا نام لے کے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, بیکاز میں سمجھتا ہوں اس سے ویسے ہی پریجوڈس ہو جائے گا, ان کا کیس بھی پریجوڈس ہو جائے گا. وہ چلیے بہرحال میں نہیں کر رہا نا, مجھے تو رہنے دیجئے. میں آپ کو صرف یاد کرواؤں گا عمران خان صاحب کا بیان جو انہوں نے دیا تھا جب وہ بنی گالا سے چلے تھے, جب انہوں نے گاڑی کے اندر سے بیٹھ کے بیان دیا تھا. تو ذرا وہ بیان چلا دیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اریسٹ کریں گے. کیسے چلا دیں, ہم چلا ہی نہیں سکتے. چلیں اگر نہ بھی چلا دیں, چلایا تو ہوا ہے. کیسے چلا دوں؟ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ چلائیں, یا آپ یہ چل تو چکا ہے ٹی وی پہ, آپ کو معلوم تو ہے. کبھی نہیں چلا ٹی وی پہ, چلا ہے. عمران خان کی تصویر ہم دکھائی نہیں سر سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بیان جس وقت وہ نکلے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے اریسٹ کیا سوشل میڈیا پہ چلا تو ملک میں کیا ہوگا, اور پھر وہی ہو جاتا ہے. وہ بھی ولی تھے, وہ بھی چلائیں, وہ بھی ولی تھے, احتجاج کریں, ان کو بھی معلوم تھا احتجاج نہیں. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ چلا دیں, سوشل میڈیا پہ چلے ہوئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں حکومت کے بندے ہیں. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے اشتعال انگیزی خود کی ہے, جس میں کوئی نہ میز کے نیچے چھپا تھا نہ کچن کے راستے داخل ہوا, وہ جو آپ نے خود عوام کو کہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اگلے دن, آپ اس کا تو سامنے لے کر آئیں. آپ چھوڑ دیں اس کو کہ عصمت کمال کدھر چھپا ہوا تھا, جس شخص نے خود ڈائریکٹلی کہا کہ میں جا رہا ہوں اور اگر مجھے پکڑیں گے تو یہ وے ہو جائے گا, اور پھر وہ یہ وے ہو گیا. اور جو کیمپینز آفیشیل اکاؤنٹ سے آپ نے چلائیں, آفیشیل اکاؤنٹ سے چلائیں جو کیمپینز, کہ کس بندے کس جگہ پہ جا کے ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ آپ نے مجھے کہا کہ عمران خان کا وہ سٹیٹمنٹ چلاؤ جس میں کہ آپ کے خیال میں وہ اشتعال انگیزی پھیلا رہا ہے, ٹھیک ہے, بڑی زبردست بات کی آپ نے اور مجھے چلانا چاہیے, لیکن میں نہیں چلا سکتا, اس لیے میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایکس پر ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا. بڑے تفصیلی سٹیٹمنٹ ہے یہ, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں وہ کافی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہو چکی ہے. معصوم اور بے گناہ شہری دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کی لڑائی میں پس کے رہ گئے ہیں. عوام خوف اور جبر کے سایوں میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. وادی تیرا سے ٹانک تک ہر طرف عوام میں بے بسی, کرب اور محرومی عروج پر ہے. دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ریاست کو مقامی عمائدین, اراکین اسمبلی, علماء, دانشوروں اور سیاسی و سماجی کامریڈز کا تعاون اور اعتماد حاصل کرنا ہوگا. خدا کا واسطہ وفاقی اور صوبائی حکومت سیکورٹی ادارے مشترکہ حکمت عملی بنائیں, اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے. اور بھی اس میں بہت سی باتیں ہیں. تو یہ جو خیبر پختونخوا کی صورتحال پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا, اس میں ایک اور تشویش کا میں بھی اضافہ کر دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پہلے تو اسلام آباد سے گدے کا گوشت پکڑا گیا تھا. آج خیبر پختونخوا کا ایک علاقہ ہے بٹگرام, وہاں سے بھی گدے کا گوشت جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. تو صورتحال کافی تشویشناک ہے کہ بہت سے مسائل کا شکار ہے خیبر پختونخوا. ایک مسئلہ اسلام آباد سے ٹریول کرتا ہوا خیبر پختونخوا پہنچا, اور وہ یہ ہے کہ جی کھوتے کا گوشت ان کو کھانے پہ مجبور. اچھا یہ بات میں اظہار تفنن نہیں کر رہا, ملک صاحب ذرا چھوٹی سی اس پہ بات کیجئے گا. کیا یہ کیپٹل اور پاکستان کے شہروں میں جو کھوتے کا گوشت جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہت ہی بے حس ہو چکے ہیں اور قانون بہت کمزور ہو چکا ہے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے جی. ریٹ آف دا اسٹیٹ کی جس کو وہ ہم بارہا اب ذکر کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے ریٹ آف دا اسٹیٹ آپ کو اسٹیبلش کرنی پڑے گی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر نقطۂ نظر سے کرنی پڑے گی. میں حقیقت یہ ہے کہ کام کرتا ہوں وزارت میں, وزیر اعظم صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ملازمت دی ہوئی ہے, لیکن انفورسمنٹ کے جو مسائل ہیں اور رٹ کے جو مسائل ہیں وہ اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں یہ رٹ جو ہے اسے اسٹیبلش کرنا ونس فار آل, یا تو یہ ملک چلے گا انڈر دا ریٹ وچ از اے کنٹرولڈ. یہ جس طرح کی ہم گفتگو کرتے ہیں, جس طرح ہم معاملات کو طے کرتے ہیں, جس طرح ہمارے معاملات دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتے ہیں,
بات کوئی ہو رہی ہوتی ہے, امپلیمنٹیشن کسی اور چیز کی ہونی شروع ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اور یہ بڑی ہمارے لیے مسلمان ہونے کے ناطے تو بہت ہی معیوب سی بات ہے. معیوب ہے, ناپاک ہے, مجھے نہیں پتہ صحیح لفظ کیا ہے, لیکن یعنی گدھے کا گوشت کھلا دینا کسی کو, یہ مری ہوئی مرغیاں کھلا دینا اور دیگر, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپریشنل مسائل جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, امپلیمنٹیشن کے مسائل, یہ بڑے سنگین ہیں. بالخصوص یہ خیبر پختونخوا میں بہت سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور میں نے اس وجہ سے پہلے بھی درخواست کی تھی. آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ ایک آپریشن اناؤنس ہوا تھا کہ ونس فار آل اس کو آپریشن کو کیا جائے. اس آپریشن کو اپوز کیا گیا تھا, اور آپ ہی کا غالباً پروگرام تھا جس میں نے, ہمارے دوست تھے آئے ہوئے, شاید پی ٹی آئی کے رہنما تھے, کوئی آپ کا پروگرام تھا یا کسی اور کا, تو میں نے کہا کہ اچھا چلیں, اف ناٹ دی آپریشن دین واٹ. ارے یار کوئی آلٹرنیٹیو تو دینا. چلیں, ہمارے بچے, آپ کے بچے, ہم سب کے بچے مر رہے ہیں. ابھی ذرا مجھے ایک لیگل اوپینین لینے دیں اگر آپ اجازت دیں. شفقت صاحب, یہ جو معاملات ہیں, باقی بھی پاکستان میں بڑے مسائل ہیں, لیکن اب گدھے کا گوشت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے, بہت زیادہ. ٹھیک ہے جی. ایک قانون میں کیا گنجائش ہے کہ کس طریقے سے عوام کو اس ناپاک گوشت سے بچایا جائے؟ میں تو اس میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ سزائیں سخت کی جائیں. کم ہے سزا, ایگزیکٹلی تو میں اس وقت نہیں میرے ذہن میں آ رہی, لیکن بہت منیمم ہے. اس کو آپ میکسیمم پنشمنٹ یعنی کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ دھوکے سے مجھے گدھے کا گوشت کھلا دے, وہ باہر آ جاتے ہیں ہفتے بعد, 10 دنوں پہلے ہو چکا ہے یہ, کچھ ہی ٹائم بعد, تو سزا جب آپ سخت کریں گے اور سپیڈی ٹرائل کریں گے. اگر ایم این اے کو اتنی سخت سزا مل سکتی ہے تو گدھے کا گوشت بیچنے والے کو سخت سزا کیوں نہیں دیتے آپ؟ ڈیفینیٹلی سزائیں اس میں سخت کریں. یہ تو چلو ایم این ایز کو تو بیچاروں کو تو ویسے مل رہی ہے, لیکن یہ لوگ جو اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں ان کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں تو پھر تو یہ ہمیں کھوتے کھلاتے رہیں گے. تو اب آپ اس پروگرام سے جب واپس جائیں گے اس کے بعد آپ کو یقین ہے کہ پھر آپ دوبارہ بھی آئیں گے میرے پروگرام میں؟ اللہ کرے میں آ سکوں. اور ملک صاحب جو ہیں وہ پھر آپ ملک صاحب تو آتے رہیں گے, لیکن ملک صاحب سے ہی پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے دوبارہ آنے جوگا چھوڑیں. بس اپنا مقدمہ خود مت لڑیے. چلیں, یہ ذرا تفنن آپ نے ایک بات کی. ہاں دیکھیں, اچھی بات ہے, حکومت اور اپوزیشن میں ہنسی مذاق, اجازت لی میں نے, ہنسی مذاق لے کے یہ مذاق, اور مذاق جو ہے وہ اجازت, مجھے ایسے عجیب سا لگ رہا تھا, لیکن پھر میں نے کہا سر سے اجازت لے لوں. اگر اجازت نہیں, میری بات سنیں, اگر آپ ایسے ججز بٹھائیں گے تو پھر وکیلوں کی ضرورت. سر نے بھی مذاق میں بات کی, آپ بھی. میں مذاق میں نہیں کر رہا ہوں نیل صاحب, میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ خدا را جو جوڈیشری کا حال ہو گیا ہے, اگر باقی ادارے چلے, خدا را جو میڈیا کا حال ہو گیا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.